Start with prayer. Hallelujah. Hallelujah. Father, we thank you that you are a good Father, and thank you that खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू अजीम है, तू कादर मुतलिक है, तू लश्करों का खुदा है और सब कुछ करने पे कादर मुतलिक है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और बाप तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने आज ये फिर हमें बख्शा कि हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए और तेरी बादशाही की वुसअत के लिए और तेरे कलाम को और ज्यादा गहरे तौर पर सीखने के लिए तेरे हजूर में तेरे सुंदर कदमों में आ सके। तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और खुदावंद खुदा इस वक्त खास तौर पे तेरी मिन्नत करता हूँ बाप कि तू हमें अपनी इलाही हिकमत से, फहम से और दनाई से मामूर कर और खुदावंद फजल दे कि आज जो भी बातचीत हम करें, जो कुछ भी सीखें खुदावंद, उससे तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदावंद तू अपनी इलाही हिकमत से हमें मामूर कर, अपनी फहम और अपनी दनाई इनायत करे बाप, अपने पाकरू से मामूर कर ताकि खुदावंद आज तेरा पाकरू आए और हमें हिकमत, फहम और दनाई बख्शे ताकि खुदावंद हम तेरे कलाम को बेहतर तौर पर जानकर उसे बेहतर तौर पर खुदावंद खुदा अपनी जिंदगी में अपना सकें और तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल देने का बाइस ठहरे। खुदावंद तू अपने आसमान को खोल और अपनी रूहानी, जिस्मानी और माली बरकत से कसरत के साथ माला माल कर। और इस वक्त खुदावंद तेरी मिन्नत करता हूँ जैक के लिए, वेरोनिका के लिए और सचिन के लिए कि खुदावंद खुदा और अपने लिए भी कि खुदावंद हम सबको हिकमत, फहम और दनाई बख्श ताकि हम बेहतर तौर पर तुझे जान सकें और तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजार सकें। और अब आप हम वही कुछ करें जो तेरी नजर में अच्छा और भला है। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं और तेरे ही जलाली कदूस नाम का मुबारक कहते हैं। और ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते और ओके, लेट्स टॉक अबाउट फास्टिंग। ओके, सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है हमें कि रोजा है क्या, ठीक है। और कलाम के मुताबिक रोजा वो अमल है जिसमें कोई शख्स इरादतन, ओके, विलिंगफुली, ठीक है, विद योर ऑन विल ना, इरादतन कुछ महदूद मुद्दत के लिए खाना पीना छोड़कर खुदावंद की तरफ रजू लाता है, उसे उस अमल को हम रोजा कहते हैं, ठीक है। और रोजा जो है वो सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, ओके। इसमें कुछ क्राइटेरिया है, इसमें कुछ इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। कि और रिक्वायरमेंट्स क्या है कि जब हम रोजा रखते हैं तो हकीकत में एक्चुअली हम अपने आप को दुनिया से कट ऑफ करके तो अपने आप को खुदा के लिए वक्फ करते हैं। जैसे कि आप के घर में कोई गेस्ट आ जाता है ना, तो आप क्या कहते हैं, कहते हैं आज मैंने काम से छुट्टी करके मेहमानों के साथ वक्त गुजारना है, ठीक है। तो वो जो आपकी डेडिकेशन होती है मेहमानों के लिए, जो आप अपने आप को वक्फ करते हैं, ठीक है। इसी तरह से जब हम अपने आप को दुनिया के सारे कामों से कट ऑफ करके खुदा के लिए अपने आप को वक्त करते हैं तो उस अमल को हम लोग रोजा कहते हैं, ठीक है। और रोजे का मतलब है कि हम खुदावंद के साथ अलैदगी में वक्त गुजारें, ठीक है, जिसमें हम दुआ करें, कलाम मुकद्दस को पढ़ें, खुदा की आवाज को सुने, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा खुदा के साथ वक्त गुजारें, ना कि सिर्फ भूखा रहें। क्रिश्चियन फेथ के मुताबिक सिर्फ रोटी ना खाना जो है या पानी ना पीना रोजा नहीं है। अगर आप रोजा भूखे रहते हैं, सारा दिन कुछ नहीं खाते पीते, लेकिन ना आप कलाम पढ़ते हैं, ना आप दुआ करते हैं, ना खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं, तो वो रोजा नहीं है, वो एक्चुअली डाइटिंग है जो आप कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप रोजा रख के सुबह से लेकर शाम तक अपने काम पे रहते हैं, ठीक है, और ना दुआ करते हैं, ना कलाम पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, तो ये वो रोजा नहीं है जो खुदावंद हमसे चाहता है, ठीक है। खुदावंद ये चाहता है कि हम खुदावंद के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारें। रोजा की हालत में हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को खुदा के ताबे करते हैं और दुनियावी कामों से परहेज करते हैं। हर तरह के इंटरनेट से, टीवी से और दूसरी दुनिया की जो नकम्मी चीजें हैं, जो गैर जरूरी चीजें हैं, हम उनको कट ऑफ करके तो ज्यादा से ज्यादा वक्त हम खुदा के साथ दुआ में और कलाम को पढ़ने में और खुदा की आवाज को सुनने में गुजारते हैं, यानी खुदा के साथ हम वक्त गुजारते हैं। और अक्सर देखने में भी आया है कि जब हम रोजा रखते हैं, सारा दिन भूखे रहते हैं और शाम के वक्त हम इतना खा लेते हैं कि नेक्स्ट डे के लिए जो है ना, फिर हमारा पेट खराब हो जाता है बाज का, ठीक है। ये वो चीज नहीं है कि हम फिर बाद में ओवर ईटिंग करना शुरू कर दें, ठीक है। मकसद इसका ये है कि हम उतना खाएं जितना कि हमारे बॉडी रिक्वायर करती है, ठीक है। और खुदा चाहता है कि रोजा के वसीले से हमारी सेहत बेहतर हो, ना कि सेहत खराब हो। अक्सर हम लोग रोजों की हालत में जो है अपनी सेहत को बेहतर करने की बजाय खराब कर लेते हैं और ऐसी चीजें खाते हैं जो कि
ہمارے باڈی کے لیے فائدہ مند نہیں. جیسے کہ بہت زیادہ اسپائسی فوڈ ہم لوگ کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور تذابیت والی چیزیں کھاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر ہمارا معدہ جو ہے وہ بعد میں ہمیں ڈسٹرب کرنا, ایسیڈیٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہاں جی, صحیح. تو جب آپ روزہ کی حالت میں ہو تو ان چیزوں کا بھی ضرور خیال رکھیں, ٹھیک ہے. اور روزے کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں جو اس وقت میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. کہ پہلی بات کہ روزہ جو ہے وہ بھوک ہڑتال نہیں ہے, ٹھیک ہے, اٹ از ناٹ اے ہنگر اسٹرائک, ٹھیک ہے. دوسری بات کہ روزہ کے ذریعے سے ہم اپنی جانوں کو دکھ نہیں دیتے بلکہ خداوند کی عبادت کرتے ہیں. ہم یہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ خداوند میری دنیاوی چیزوں سے زیادہ میرے لیے تو اہمیت کامل ہے. میرا کھانا پینا زیادہ ضروری نہیں ہے بلکہ تو میرے لیے زیادہ ضروری ہے, اور میں اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری طاقت سے تیری پیروی کرتا ہوں. اور جیسا میں نے پہلے بتایا کہ محض بھوکے رہنا جو ہے وہ روزہ نہیں, وہ ڈائٹنگ ہے, ٹھیک ہے. خداوند چاہتا ہے کہ ہم روزہ صرف اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ خدا کی قربت حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھیں, ٹھیک ہے. بہت سارے لوگوں نے, آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے اکثر لوگ کہتے ہیں کرسچن روزہ جو ہے وہ کسی مقصد کا روزہ ہوتا ہے. یہ بات سنی آپ نے کہ کوئی پرپز ہو آپ کا تو پھر آپ روزہ رکھتے ہیں, ورنہ نہیں روزہ رکھتے. یاد رکھیں روزہ جو ہے وہ بھوک ہڑتال نہیں ہے بلکہ روزہ ایک مقدس عبادت ہے, ایک مقدس عبادت ہے, ایک کہ جس میں ہم زیادہ سے زیادہ خدا کی قربت حاصل کرنے کے لیے خدا کے قریب آتے ہیں, صحیح ہے. اور پھر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ روزہ کتنی قسموں کا ہوتا ہے, کس طرح کا ہم لوگ روزہ رکھیں. تو یاد رکھیں روزہ کے جو ہے وہ تقریباً دو اس کی جو ہے نا, تین اس کی مین اقسام ہیں اس کی نا, ٹھیک ہے. پہلا جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایبسلوٹ روزہ, ایبسلوٹ روزہ جس کو ہم مکمل روزہ کہتے ہیں, جس میں ہم نہ کھانا کھاتے ہیں نہ پانی پیتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اور دوسرا جو روزہ ہے, اور زیادہ تر یہ روزہ جو ہے وہ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ جو یہودی ہیں وہ یوم کپور کے موقع پر جو یوم اٹونمنٹ ڈے جو ہے اس دن وہ رکھتے ہیں روزہ یہ, ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہے وہ ہے پارشل فاسٹ. فرسٹ از ایبسلوٹ فاسٹ اور سیکنڈ ہے پارشل فاسٹ. پارشل فاسٹ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کچھ چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں, کچھ چیزوں سے آپ اپنے آپ کو کنارہ کرتے ہیں, دور رکھتے ہیں. جیسے کہ دانیل کے بارے میں ہے کہ دانیل اور سدرک میشک اور عبدنغو جو تینوں دوست تھے, انہوں نے کہا تھا جب ایک غیر قوم کے بادشاہ نے کہا کہ ان کو تیار کرو میرے لیے تاکہ یہ جو آج ہمارے یہاں ہم تو حلال کہتے ہیں نا, حلال میٹ, لیکن وہ کوشر, یس, کوشر فوڈ جو ہے کوشر. تو جو یہودی جو ہے وہ جو کوشر فوڈ نہیں ہوتا نا اس کو وہ نہیں کھاتے ہیں. تو جب ان کو وہ کھانے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم لوگ روزہ رکھیں گے اور ہم جو یعنی حرام فوڈ ہے اس کو نہیں کھائیں گے ہم لوگ, مسلم ٹرمینالوجی میں اگر آپ بیان کریں تو, ٹھیک ہے. تو وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ صرف ویجیٹیبلز کھائیں گے, انہوں نے کوئی کسی قسم کا میٹ نہیں کھایا, ٹھیک ہے. تو انہوں نے اپنے آپ کو جو کہ شاہی خوراک تھی اس سے اپنے آپ کو دور رکھا, ٹھیک ہے. دس از اندر کائنڈ آف فاسٹ, ٹھیک ہے. تو اس میں یاد رکھیں روزہ جو ہے یہ ایک عبادت ہے, یہ بھوک ہڑتال نہیں ہے کہ آپ خود بھی اس میں ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کس طرح کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں, کس طرح کی کیٹیگری میں آپ خداوند کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں, صحیح ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ ایک شخص, میرا ایک دوست تھا, وہ بہت زیادہ چاکلیٹ کیک کھاتا تھا, بہت زیادہ, ہی واز ایڈکٹڈ ٹو چاکلیٹ کیک. تو جب لینڈ سیزن آیا تو اس نے کہا کہ یہ میرے 40 ڈیز جو ہیں یہ میرا روزہ ہوگا چاکلیٹ کیک سے, کہ میں 40 دن جو ہے وہ چاکلیٹ کیک نہیں کھاؤں گا, ٹھیک ہے. تو اس نے 40 دن کے لیے اپنے آپ کو چاکلیٹ کیک سے دور رکھا, اور آخر اس پہ 40 دن کے بعد اس کی عادت جو تھی, ایڈکشن جو تھی چاکلیٹ کیک کی, وہ ختم ہو گئی آٹومیٹکلی. تو اس طرح سے یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی بری عادات کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں. جیسے کہ اگر سگریٹ پیتا ہے کوئی سگریٹ سے روزہ رکھ سکتا ہے, اگر کوئی شراب پیتا ہے شراب کا روزہ رکھ سکتا ہے, کوئی بھی چیز. ایکچولی مقصد روزے کا یہ ہے ہمیں خدا کے قریب لے کے آنا, نہ کہ خدا سے دور کرنا. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اوکے, ٹھیک ہے. اور روزے کا مطلب جو ہے وہ ہے ایکچولی اپنی خود ہی کا انکار کرنا,
ٹھیک ہے. جیسے کہ جو بنی اسرائیل جو ہیں وہ روزہ رکھتے جو ان کے اوپر فرض تھا یوم کپور کا روزہ، وہ آج شام کو شروع ہوتا ہے اور کل آج سن سیٹ کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور کل سن سیٹ کے ساتھ وہ ختم ہوتا ہے، جس کو 24 گھنٹے کا ہم روزہ کہتے ہیں. اور یہ آپ اس کو لیویٹیکس چیپٹر 23 ورس 26 to 32 میں پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ایک اور روزہ تھا بنی اسرائیل کے لیے جو کہ وہ صبح سن رائز سے شروع ہوتا تھا اور سن سیٹ کے ساتھ ختم ہوتا تھا، جو کہ 12 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا. اور پوری جب بھی کبھی بنی اسرائیل قوم کسی جنگ کے لیے جاتے تھے یا کسی کوئی خاص کام کرنا شروع کرتے تھے تو پھر وہ 12 گھنٹے کا روزہ رکھتے تھے صبح سے شام تک. اور آپ اس کو سیکنڈ سیموئل کی کتاب اس کے پہلے باب کی 12ویں آیت میں پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہمیں 3 دن کے روزے کا ذکر ملتا ہے. ٹھیک ہے. 3 دن تک 3 دن کنٹینیو نہ کچھ کھانا اور نہ کچھ پینا. اور آپ اس کو آستر کی کتاب میں پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں، آستر 4 باب ایسٹر چیپٹر 4 ورس 15 to 16 میں. ٹھیک ہے. اور پھر 7 دن کے روزے کا ہمیں ذکر ملتا ہے کلام مقدس میں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ داؤد نے 7 دن کا روزہ رکھا، آستر نے 3 دن کا روزہ رکھا، اور داؤد کے بارے میں لکھا ہے سیموئل کی دوسری کتاب اس کے 12ویں باب میں کہ اس نے 7 دن تک نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا. ٹھیک ہے. اور پھر ہمیں 40 دن کے روزے کا ذکر ملتا ہے کلام مقدس میں. اور ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں کہ موسیٰ نے 40 دن کا روزہ رکھا 2 دفعہ. خروج 34 باب کی 28 آیت میں آپ اس کو پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں، اور پھر آپ استثنا 9 باب کی 9 آیت میں بھی پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں. اور پھر ایلیا نے 40 دن کا روزہ رکھا تھا. ٹھیک ہے. پہلی سلاطین کی کتاب پہلے فرسٹ کنگز چیپٹر 19 ورس 8 میں آپ اس کو پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں کہ یسوع مسیح نے بھی 40 دن کا روزہ رکھا تھا. ٹھیک ہے. آپ اس کو میتھیو چیپٹر 4 ورس 2 میں پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں. تو بائبل مقدس جو ہے وہ ہمارے اوپر کوئی بھی لاگو نہیں کرتی کہ آپ کتنی دیر کا روزہ رکھیں. ٹھیک ہے. اور ہم ہمارے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے 40 روزے ہیں. ٹھیک ہے. تو کہاں سے ہم نے 40 روزے لیے؟ کیونکہ یسوع نے 40 روزے رکھے تھے. ٹھیک ہے. تو بات جو جاننے والی ہے وہ یہ ہے کہ یسوع نے 40 روزے نہیں رکھے تھے، انہوں نے ایک ہی رکھا تھا. انہوں نے صرف ایک روزہ رکھا تھا جو کہ 40 40 دن پر محیط تھا. اس کی ڈیوریشن آج انہوں نے روٹی کھائی ہے نا، آج اگر انہیں کھانا کھایا نا تو پھر انہوں نے 40 دن کے بعد کھایا تھا. ٹھیک ہے. تو ہم نے اکثر یہ ایکچولی لے لیا کہ ہمارے 40 روزے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے 40 روزے کوئی بھی نہیں ہم پر فرض. ٹھیک ہے. یہ کلام کی نا لیک آف نالج ہے. اور اس کی میں تھوڑی سی ہسٹری آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ 40 روزے شروع کیسے ہوئے. ٹھیک ہے. ایک یو کے کنگ تھے جن کا نام تھا کنگ گریگری. آپ نے شاید ہسٹری میں سنا ہو. تو کنگ گریگری کے دور میں آپ نے دیکھا کہ جب یہ مارچ اور اپریل کا مہینہ آتا ہے تو اس مہینے میں بھیڑے بکریاں جو ہیں وہ اپنے بچے دیتی ہیں. ٹھیک ہے. اس سیزن میں خاص طور پہ تو ہر سال جو ہے جب یہاں پہ یہ سیزن آتا تھا تو ہر سردیوں کے موسم میں، کیونکہ یہاں پہ لوگ میٹ بہت زیادہ کھاتے ہیں. اب آ کے تو یہاں پہ ہوا ہے کہ مختلف ملکوں سے لوگ اپنے اپنے فوڈ اور لے کے آئے ہیں، اور یہاں پہ فوڈ کی کافی ورائٹی ہے. اس سے پہلے یہاں پر صرف پوٹیٹو ہوتا تھا یا میٹ ہوتا تھا، دیٹس اٹ، جو لوگ مقامی لوگ جو کھاتے تھے. تو جب یہ ہر سال جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کی کمی ہو جاتی تھی یہاں پہ، تو پھر ہر سال انہیں اسپین سے یا فرانس سے جو ہے نا بھیڑ بکریاں خریدنا پڑتی تھی، وہاں سے شپ کے ذریعے منگوانی پڑتی تھی. تو وہاں اس وقت کا جو بشپ تھا اس نے کنگ گریگری کے ساتھ مشورہ کر کے تو یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ یہ جو سیزن آتا ہے یہ جس میں بھیڑ بکریاں زیادہ بچے دیتی ہیں، مارچ اپریل کا جو مہینہ ہوتا ہے، اس میں کیوں نہ ہم کچھ ایسا قانون لے کے آئیں کہ لوگ گوشت نہ کھائیں. بھیڑ بکریاں کے جو اولاد ہے، نسل ہے، وہ آگے بڑھے اور ہمیں امپورٹ نہ کرنے پڑے اسپین سے یا فرانس سے. تو پھر کنگ گریگری کے دور میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کو مذہبی رنگ دیتے ہیں. جب اس کو مذہبی رنگ دیں گے تو پھر لوگ اس کو فالو بھی کریں گے. اگر ہم اس کو مذہب سے ہٹا کے رکھیں گے تو پھر لوگ اس کو نہیں مانیں گے. تو پھر کنگ گریگری کے دور میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ 40 دن روزے رکھیں گے اور 40 دن تک گوشت کوئی نہیں کھائیں گے ہم لوگ. ٹھیک ہے. یہ ہے کہ ہمارے یہاں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو کرسچن ہیں وہ روزوں میں گوشت نہیں کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بیبلیکل نہیں ہے. دس از جسٹ اے ہسٹوریکل تھنگ. ٹھیک ہے. تو
یہ 40 روزے جو ہے نا اس وقت شروع کیے گئے، لیکن اس سے پہلے کلیسیا جو ہے وہ روزے رکھتی تھی، اور جب جس وقت جس کا دل کرتا تھا وہ روزے رکھتے تھے. میں روزے کے خلاف نہیں ہوں، میں بھی روزے رکھتا ہوں، ٹھیک ہے. اور لیکن میں خود ڈیسائیڈ کرتا ہوں کتنی دیر کے میں کہ کب تک میں روزے رکھنے. تقریباً 40 روزے تو ہر سال میں رکھتا ہوں، لیکن چند سال پہلے خدا نے مجھے کہا کہ میں لمبے عرصے کے لیے روزہ رکھوں، اور میں نے 96 ڈیز 3 مہینے کنٹینیو روزہ رکھا. یہ نہیں کہ آج کھایا اور پھر 3 مہینے کے بعد کھایا، میں ہر روز شام کو کھاتا تھا. صحیح. تو اس طرح سے یہ کہ آپ خود سے اپنا ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کتنا وقت خداوند کے ساتھ گزارنا ہے، کب تک آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. یو آر ناٹ باؤنڈ فرام دی لا کرنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص الکوہل پیتا ہے یا کوئی سگریٹ پیتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو آلریڈی ممنوع ہے نا، چیزیں یہ تو منع کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی اپنی سگریٹ پینے کی عادت چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کے پاس 40 ڈیز یہ اچھا موقع ہے کہ کیونکہ 40 دن اگر آپ اپنی عادت کو کوئی بھی عادت وہ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں، 40 ڈیز کے جو ایکسرسائز ہے نا وہ ایک بہت پرفیکٹ چیز ہے. ٹھیک ہے. تو 40 دن میں آپ اپنے سگریٹ چھوڑ سکتے ہیں. آپ سگریٹ بالکل. منع ہے، ہاں ٹھیک ہے، ہاں لیکن کئی لوگ ہیں جو اس کو عام دنوں میں بھی پیتے ہیں، روزوں کے ایام میں بھی پیتے ہیں. ہاں، صحیح صحیح. ٹھیک ہے. صرف گوشت ہی نہیں، باقی اور بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس میں. اوکے. یاد رکھیں روزہ جو ہے خدا روزے کی مدت کو نہیں دیکھتا، بلکہ روزے دار کی باطنی حالت پر نگاہ کرتا ہے کہ ہمارے اندر سے کیا نکلتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ روزہ محض بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے. آپ روزے بے شک روزوں کے ایام میں بے شک 10 بار کھانا کھائیں، لیکن اگر آپ کا دل خداوند کی طرف لگا ہوا ہے، آپ اپنا ہر ایک لمحہ ہر ایک منٹ جو ہے وہ خداوند کے ساتھ گزار رہے ہیں، تو خداوند کو آپ کے کھانے سے کوئی پرواہ نہیں ہے. خداوند آپ کے کھانے سے ناراض نہیں ہوگا، یا اس سے خداوند کو غصہ نہیں آئے گا. نو. خدا نے کھانا انسان کے لیے پیدا کیا ہے، کھانا خدا کے لیے نہیں ہے، کھانا انسانوں کے لیے ہے. اور جو کچھ انسانوں کے لیے خدا نے پیدا کیا ہے، خدا چاہتا ہے کہ انسان اس کو انجوائے بھی کرے. روزے کی برکات، ٹھیک ہے، خدا جو چاہتا ہے روزہ اس لیے ہم رکھیں تاکہ ہماری آواز جو ہے وہ عالم بالا پر سنی جائے، تاکہ ہماری دعا جو ہے خدا کے حضور تک پہنچے. دوسری بات، روزہ اس لیے ہم رکھتے ہیں تاکہ ہماری روشنی جو ہے وہ صبح کی مانند پھوٹ نکلے. ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ ہماری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہو جائے، کہ خدا ہمیں صحت سلامتی دے، ہمارے کام کرے. ٹھیک ہے. اور روزہ ہم اس لیے رکھتے ہیں تاکہ ہماری صداقت ہماری ہراول ہو اور خداوند کا جلال ہمارا چنڈاول ہو. ٹھیک ہے. خدا کے گلوری کے لیے ہوئی، خدا کی آنر کے لیے ہوئی. ٹھیک ہے. پھر اس لیے ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں تاکہ خدا کا نور جو ہے وہ تاریکی میں چمکے. اور ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں تاکہ ہماری تیرگی جو ہے وہ دوپہر کی مانی روشن ہو جائے، یعنی ہمارا جو حق ہے، جو ہمارا پریولیج ہے وہ. ٹھیک ہے. اور پھر ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں تاکہ خدا سدا ہماری رہنمائی کرتا رہے، ہم خدا کی رہنمائی میں چلتے رہے. اور پھر اس لیے ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں تاکہ خداوند خشک سالی میں ہمیں سیر کرے. یعنی جیسے آج ہر شخص کی جاب جا رہی ہے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن خدا اپنے لوگوں کو اس طرح کی خشک سالی میں سپر نیچرلی مہیا کرتا ہے. ٹھیک ہے. پھر تاکہ اس لیے خدا کا ہم روزہ رکھتے ہیں تاکہ خداوند جو ہے وہ ہماری ہڈیوں کو قوت بخشے، یعنی ہمارے بدنی طور پر ہمیں زور دے، طاقت دے. ٹھیک ہے. اور پھر ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں تاکہ ہم سیراب باغ کی مانند ہو جائیں. ایک جو خوبصورت گارڈن ہوتا ہے نا، جو جس میں پھول فلورش گارڈن جو ہوتا ہے، اس کی طرح ہو جائیں. بات کی سمجھ آئیے. ٹھیک ہے. پھر اس کی اگلی جو 11ویں بلیسنگ میں ہے وہ ہے ٹاپک 11واں بات جو ہے وہ یہ ہے تاکہ ہم ایک اس چشمے کی مانند بن جائیں جس کا پانی کم نہیں ہوتا. یعنی ہماری زندگی میں کوئی خدا کی بلیسنگز کمی نہ ہوئے ان بلیسنگز کی، بلکہ ہماری زندگی میں برکات پر برکات آتی رہے. ٹھیک ہے. اور ہماری زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی نہ آئے. اور پھر نیکسٹ ہے ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں تاکہ جب ہم خداوند کو پکاریں تو وہ ہمیں جواب دے، اور جب ہم خداوند کے حضور میں چلائیں تو وہ فرمائے کہ ہاں میں حاضر ہوں. جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو پھر خدا ایسے ہی کرتا ہے. اور پھر 13ویں بات کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو پھر ہم ایکچولی رکھنے کو بند کرنے والے بنتے ہیں، گیپ میں کھڑے ہونے والے بنتے ہیں، تاکہ خدا کی طرف سے ہر ایک بلیسنگ جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں آئے. ٹھیک ہے. اور پھر حقیقی روزہ کیا ہے، اس کے بارے میں جلدی سے کوئکلی بتاؤں گا کیونکہ آلریڈی 5 منٹ اور زیادہ ہو گئے. ٹھیک ہے.
حقیقی روزہ جو ہے وہ ایک ایسی قربانی ہے جس میں قربانی دینے والا اور قربانی لینے والا دونوں قریب آ جاتے ہیں. حقیقی روزہ کیا ہے؟ آپ اس کو یسایہ 58 چیپٹر میں پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں ورس 6 to 7 میں. ہاں جی. صرف جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، صرف بھوکے رہنا جو ہے وہ روزہ نہیں ہے. اگر آپ بے شک 10 بار ایک دن میں کھانا کھائیں، لیکن یہ جو ابھی میں آپ کو 8 کام بتانے والا ہوں، اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کا روزہ ہی کنسیڈر ہوگا. ٹھیک ہے؟ اور جو روزہ خداوند ہم سے چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات کہ ہم ظلم کی زنجیریں توڑیں، یعنی کسی پر ظلم نہ کریں، ہم لوگ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کریں، کسی کا حق نہ مار لیں. ٹھیک ہے؟ جب ہم یہ کریں گے تو یہ بھی ہوگا، روزے کی طرح ہی ہوگا. ٹھیک ہے؟ پھر دوسری بات کہ جوئے کے بندھن توڑیں. حقیقی جو روزہ وہ یہ ہے کہ ہم جوئے کے بندھنوں کو توڑیں. اگر کوئی شخص آپ کی وجہ سے دکھ یا تکلیف برداشت کر رہا ہے تو ہم اس کے لیے آسانی پیدا کریں، نہ کہ ہم اس کے لیے اور زیادہ مشکلات کھڑی کریں، نہ کہ اس کو گڑھے میں گرانے کی کوشش کریں، بلکہ اگر کوئی شخص گڑھے کی طرف جا رہا ہے تو ہم اس کو واپس پھیر لائیں، اس کی مدد کریں، اس کے لیے آسانی کا باعث کریں. ٹھیک ہے؟ یہ وہ روزہ جو خداوند ہم سے چاہتا ہے. پھر تیسری بات کہ روزہ جو خداوند ہم سے چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم مظلوموں کو آزاد کریں، کسی کو ہرگز نہ ستائیں، اضافی بوجھ کسی پر نہ ڈالیں، جو کمزور اور غریب ہے ان کی مدد کریں، کسی کی حق تلفی نہ کریں، جس کا جو بنتا ہے اس کو وہ دے. تو یہ وہ روزہ ہے جو کام جو خدا چاہتا ہے روزے میں. یہ نہیں کہ صرف بھوکے رہیں اور گناہ بے شک جتنا مرضی کریں. اور مجھے یاد ہے کہ جب ہم لوگ کالج میں ہوتے تھے اور جب رمضان ہوتا تھا تو اس وقت ہم فلم دیکھنے کے لیے سینما جاتے تھے، اور اس وقت اسپیشل دوپہر کو ایک شو لگتا ہوتا تھا سینما دیکھنے کی. اور ہم اکثر جو لڑکے ہیں نا، ہم روزوں کے ایام میں کالج سے بھاگ کے تو ہم لوگ سینما دیکھنے کے لیے جاتے ہوتے تھے. تو یہ وہ روزہ نہیں ہے کہ آپ بھوکے رہیں اور فلمیں دیکھیں، انٹرنیٹ پہ بری چیزیں دیکھیں اور دنیا کے کاموں میں لگے رہیں. یہ روزہ نہیں ہے، یہ محض ڈائٹنگ ہے. صحیح. تو پھر چوتھی بات جو خدا ہم سے روزہ جس طرح کا توقع کرتا ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم اپنی روٹی بھوکوں کو دیں. ہم اپنے پیٹ پر پتھر رکھ کے اپنا کھانا جو وہ دوسروں کو دیں. یہ نہیں کہ ہم اس کو شام تک کے لیے جمع کر کے رکھیں، صبح دوپہر شام کا کٹھا ہی ملا کے ایک ہی دفعہ رات کو ہم کھا لیں، اور پھر جیسے بھائی کہہ رہے تھے پھر بعد میں ایسیڈیٹی کے ساتھ بھاگتے رہے. صحیح ہے. تو یہ وہ روزہ نہیں ہے جو خداوند چاہتا ہے. خداوند چاہتا ہے کہ بے کس اور بے یار اور مددگار لوگوں کے لیے ہم کھڑے ہوں. ٹھیک ہے؟ انہیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ انہیں دیں. اگر انہیں خوراک کی ضرورت ہے انہیں خوراک دیں، اگر انہیں کپڑے کی ضرورت ہے کپڑا پہنائیں ان کو. ٹھیک ہے؟ اگر ان کے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے تو وہ ان کو ہم پہنچائیں. یہ وہ روزہ جو خدا ہم سے چاہتا ہے. صرف محض بھوکے رہنا جو ہے وہ روزہ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ پھر اگلی بات یہ ہے جس طرح کا خدا ہم سے روزہ چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائیں. اگر کسی کو آپ کے گھر میں موجود کسی چیز کی ضرورت ہے تو اسے دیں. امثال 19 باب کی 17 آیت میں لکھا ہے کہ جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے وہ خداوند کو قرض دیتا ہے. کیا کرتا ہے وہ؟ خداوند کو قرض دیتا ہے. یہاں پر لکھا ہے کہ جو غریبوں کی مدد کرتا ہے، جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے وہ خداوند کو قرض دیتا ہے. قرض کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ کسی کو دیتے ہیں وہ آپ کو واپس بھی دینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ہم خداوند کو قرض دے سکتے ہیں. یعنی جب ہم کسی غریب کو کچھ دیتے ہیں تو وہ ایکچولی ہم لوگ خداوند کو دے رہے ہیں، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے خدا اس کا ریوارڈ ہمیں واپس ضرور دے گا. یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم خداوند کو کچھ دیں اور پھر وہ ہمیں واپس نہ دے. ایکچولی دس از اے ٹرم وچ از یوزڈ ہیئر کہ جب آپ خداوند کو کچھ دیں گے تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ خداوند اس کو لے کے تو بھول جائے گا. اگلا جو ہے کہ جو خداوند ہم سے روزہ چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے کپڑے پہنائیں. یہ نہیں کہ صرف اپنے پرانے کپڑے ہی لوگوں کو دے. ہمارے یہاں اکثر جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں کپڑے نہیں چاہیے ہوتے نا وہ ہم کسی دوسرے شخص کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ بلکہ خداوند جو ہم سے چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم نئے کپڑے خرید کر دیں، یا ہو سکے تو اپنے بہترین کپڑے جو ہیں وہ دوسروں کو دیں، نہ کہ اپنی انوانٹیڈ چیزیں دے دیں. یہ تو غیر قومیں بھی کرتی ہیں. یہ تو دنیا کے ہر لوگ کیسے کرتے ہیں، جن کو جو چیز نہیں چاہیے ہوتی وہ دوسرے آدمی کو دے دیتے. تو پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا رہا؟ خدا نے کہا کہ ہم دنیا کا نور ہے. اگر نور ایسا کام کرے گا تو پھر تاریکی کس طرح کے کام کرے گی؟ ٹھیک ہے؟ ہمیں خداوند نے کہا کہ تم دنیا کا نمک ہو اور تمہارے بغیر دنیا میں کوئی مزہ نہیں ہے.
अगर हम इस तरह के काम करेंगे तो फिर जो दुनिया के लोग नमक नहीं है, जो ऑलरेडी टेस्टलेस लोग हैं, वो फिर किस तरह का बर्ताव दूसरों के साथ करेंगे? ठीक है, तो दैट्स व्हाई गॉड वांट्स अस टू मेक अ डिफरेंशिएट इन दिस वर्ल्ड, कि खुदा ने हमें दुनिया से अलग इसलिए किया है। सही है, तो अगर कोई आपसे कुछ मांगता है तो उसे दें। ठीक है, अपने हाथ पीछे ना हटाएं, बल्कि देने के लिए बढ़ाएं। तो याद रखें मेरे अजीजों, सिर्फ भूखे रहना, हर तरह के दुनियावी कामों और सरगर्मियों में मसरूफ रहना, दुआ ना करना, कलाम ना पढ़ना, ये हकीकी रोजा नहीं है। हकीकी रोजा ये है कि एक शख्स दुनिया के तमाम कामों को एक तरफ रखते हुए सिर्फ और सिर्फ खुदावन के लिए उस वक्त को गुजारे। ये हकीकी रोजा है। कैन यू से आमीन? आमीन। Amen.